बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, नैब ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ामात में अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केसेस में गिरफ्तार कर लिया और आज उनको अदालत के रूबरू इन दोनों मुकदमात के हवाले से पेश किया गया। इन दोनों केसेस के हवाले से पेश किया गया। तोशाखाना में इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि जो नैब का हवाला है उसमें उनको 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नैब के हवाले जो है वो कर दिया गया है। ये वो सूरत हाल है जो कल से आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि उनको गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल है, वो मनाज़िर जो हमारे सामने आ रहे हैं वो इंतहाई तकलीफ दे भी हैं और उससे बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। एक तरफ PTI की क़यादत ये कहती है कि हम पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो ऑडियो लीक सामने आ रही हैं वो उनके इन दावों की और इस ख्वाहिश की नफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ISPR की जानिब से इस पर एक बड़ा वाज़ेह पैगाम, बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, अमन व अमान की सूरत हाल को मखदूश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जा रहा है और जो 9 मई का जो दिन है उसको स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये जितनी भी सूरत हाल है आज इस पर हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे, क्योंकि सूरत हाल अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज को तलब कर लिया है। वफाकी काबीना का इसी हवाले से एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें कुछ अहम फैसले भी लिए गए। उसमें एक ये फैसला भी शामिल था कि फ़ौज को तलब किया जाए और उस हवाले से मंजूरी दी गई है। इन अहम नुकात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे और ख़ास तौर पर इस सारी सूरत हाल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त PTI की लीडरशिप का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, उनका क्या तर्ज़-ए-अमल होना चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो यकीनी तौर पे किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं की जा सकती। एहतजाज होते रहे हैं। नैब ने कभी भी ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, माजी में भी गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, लेकिन क्या इस तरह का पुरतशद्दुद एहतजाज और जो मुजाहरे हैं, जो एजिटेशन है, जिसमें किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं दी जा रही है, मुसलसल तोड़ फोड़ है, सरकारी अमलाक को नुकसानात हैं, घरों पर हमले शामिल हैं और कोई भी लिहाज नहीं रखा जा रहा, कीमती जानें इसमें ज़ाया हो रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, एम्बुलेंसेस को आग लगाई जा रही है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, तो ये किस किस्म की सियासत है और हम जा किस तरफ रहे हैं, आज कैपिटल व्यू में इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन सजाद अनवर साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, तजियाकार है। बहुत शुक्रिया सजाद अनवर साहब, आपने ज्वाइन किया हमें लाहौर स्टूडियो में। इसके अलावा तारिक वहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से सहाफ़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो मखदूश सूरत हाल है अमन व अमान की और ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, उस हवाले से भी हम प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। हम अपने जो हमारे परमानेंट पैनलिस्ट है वो भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी मैं आपका तारुफ करवा दूंगी, लेकिन अभी हम सबसे पहले चलते हैं सजाद अनवर साहब की जानिब जो कि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सजाद साहब, कल से जो सूरत हाल बनी हुई है, जब से नैब ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया है और जो सारी सूरत हाल है, उस सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत का फ़ौज को तलब करना, ये कैसा फैसला है और इसकी कितनी ज़रूरत है इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में? सर नाज़िया खान, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स कल की हुई हैं ये शॉकिंग, हमने ग्लिम्पसेस देखे। पहली दफ़ा कोई सियासी टर्मोइल जो है वो कन्वर्ट हुआ है इस तरह की वायलेंट सूरत हाल में कि कंटोनमेंट्स पे हमले हुए हैं। लाहौर कंटोनमेंट पे जिस तरह से अटैक हुआ और फिर जैसे कोर कमांडर हाउस तक पहुँचे ये सारे मुश्तइल लोग, और जिस तरह से पेशावर से ख़बरें आ रही हैं, इस्लामाबाद से ख़बरें आ रही हैं, तो ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है और इसमें हुकूमतों के पास ये आइनी इख्तियार है कि वो अपनी मदद के लिए आर्मी को बुला सकते हैं और ये बहुत दुरुस्त फ़ैसला है ताकि मज़ीद नुकसानात से बचा जा सके। नाज़िया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो वाक़यात हुए ख़ास तौर पे लाहौर में, उसके हवाले से ये जो PTI के कुछ लीडर्स ने कहा कि हमारा ताल्लुक़ नहीं है उन लोगों से जिन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, तो दरअसल जो इनसाइड स्टोरी है जो हमें पता चला है वो ये है कि जब लिबर्टी में मज़ारा एक हुआ तो लिबर्टी में ये मज़ारा जो है पूरे गुलबर्ग में शेरपाव ब्रिज तक तो पीसफुल था, किसी अमलाक को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ये शेरपाव ब्रिज क्रॉस किया और कंटोनमेंट में दाखिल हुए तो इन्होंने सबसे पहले एक वहाँ पे सिक्योरिटी
پکٹ ہے اس کو انہوں نے آگ لگائی اور سیکیورٹی آفیشلز کو جو نشانہ بنایا. اس کے بعد ان کی آگے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. وہاں سے کوئی 4 کلومیٹر آگے تک یہ جو ایریا تھا جہاں تک یعنی کور کمانڈر ہاؤس ہے, اور وہاں تک گئے اور ان کو آگے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں ملی, اور انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کی نہ صرف حرمت کو پامال کیا, وہاں پہ پراپرٹیز کو آگ لگائی, بہت نادر کچھ چیزیں تھیں, پینٹنگز تھیں, تصاویر تھیں, ان کو جلایا گیا, اور بہت سارا اس کا گھر کا جو ہے نا وہ باقاعدہ اتنا بڑا کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ جناح ہاؤس جو ہے وہ اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا. اور آج کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں انہوں نے اس کی وہ کلائی کھول دی ہے کہ وہ تو ایک پوری باقاعدہ پلاننگ تھی. ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ لبرٹی سے ایک تو لبرٹی چوک میں جب انہوں نے کال دی تو شیخو پورہ, ننکانہ جو لاہور کے نواحی ایریاز ہیں, اکاڑا, قصور اور گجرانوالہ کے کچھ حصے کاموں کی, وہاں سے انہوں نے الیکٹیبلز جن کو ٹکٹس دیے ہوئے ہیں ان کو کہا کہ وہ بندے لے کر پہنچیں, اور بہت سارے لوگ باہر سے آئے, اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نان پنجابیز بھی تھے. وہ جب انہوں نے پلان یہ کیا کہ 2 خواتین نے لیڈ کیا اس کو, اندلیب صاحبہ نے اور جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں لاہور کی صدر, ان لوگوں نے دونوں نے مل کے یہاں سے لیڈ کیا اور یہ کنٹونمنٹ میں ان کو لے کر گئے. اور پھر ابھی یہ جو آڈیو لیکس آئیں ان لوگ وہ بھی ثابت ہو گیا. ISPR کا جو رسپانس ہے کہ ہم نے لوگوں کو شناخت کر لیا ہے اور جس طرح سے یہ پلاننگ ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے. آج کے ISPR کے رسپانس سے تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس رسپانس پر بھی آتی ہوں کہ ISPR نے بڑا واضح پیغام دیا ہے, اس پر بھی آتی ہوں. لیکن میں پہلے طارق وحید صاحب پشاور میں موجود ہیں اس وقت, ذرا وہاں خیبر پختونخوا کی جو اوور آل سچویشن ہے اس پر ان سے ان کا ویو لے لوں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. طارق وحید صاحب سر, اس وقت آپ پشاور میں موجود ہیں. کل سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, ویسے تو پورے ملک میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے, توڑ پھوڑ ہے. وہاں پر کیا صورتحال ہے سر خیبر پختونخوا میں اس وقت؟ شکریہ نازیہ. خیبر پختونخوا کی بات کی جائے, خاص کر پشاور کی, تو یہاں پر صورتحال جو سجاد صاحب نے بتائی ہے اور آج یہاں پر کچھ زیادہ ہی تشویشناک ہے. ابھی جو آج رپورٹس آئی ہیں کہ کل ایک پرتشدد مظاہرے کے دوران ایک ہلاکت ہوئی تھی, اور آج یہ تعداد جو ہے وہ 4 تک پہنچ گئی ہے. ابھی اسپتال ذرائع کے مطابق 4 افراد جو ہے اس پرتشدد مظاہروں کے دوران وہ ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 40 سے زائد افراد وہ زخمی ہیں جو اس وقت پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال اور خیبر ٹیچنگ اسپتال میں زیر علاج ہیں. اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پشاور کا جو مرکزی GT روڈ ہے حشر نگری کے مقام پر, یہاں پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو ہے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے. پورا شہر جو ہے اس وقت مفلوج ہو چکا ہے, کاروباری مراکز بند ہو چکے ہیں. لیکن آج جو ایک اور تشویشناک بات سامنے آئی ہے کہ جو مظاہرے ہیں وہ تو ہر شہری کا حق ہے, ہر جماعت کا حق ہے. جب یہ پرتشدد بن گئے, ابھی آج یہ سامنے آیا ہے کہ مختلف مقامات پر جو کاروباری مراکز ہے وہاں پر لوٹ مار کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں. بالخصوص اشنگری کے مقام پر, اس طرح خیبر بازار کے سخانی بازار میں جو مقامی تاجر تھے, اس صورتحال کے پیش نظر انہوں نے اپنے کاروباری مراکز جو مرکزی شاہراہوں سے باہر ہیں لیکن اسی خدشے کے پیش نظر کی لوٹ مار ہوگی, واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں, تو اس کی بنا پر انہوں نے اپنے کاروباری مراکز بھی بند کر دیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں انتظامیہ کی, تو پولیس رپورٹ کے مطابق ابھی تک کوئی 40 کے قریب جو مظاہرین ہیں جو پرتشدد مظاہروں میں ساتھ ہی ساتھ توڑ پھوڑ میں ملوث تھے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو آج ایک بڑی تقریبی کارروائی ہوئی ہے وہ سینٹرل جو چوک ہے پشاور کا, اسمبلی چوک یا اس کو سوری پل کہا جاتا ہے, اس کے قریب ہی ریڈیو پاکستان کی عمارت موجود ہے. کل پرتشدد مظاہرین نے یہاں پر جو چاغی کا مونومنٹ تھا اس کو جلایا تھا. آج سینکڑوں کے قریب جو شرپسند تھے وہ ریڈیو پاکستان کی عمارت میں داخل ہوئے.
اس کو آگ لگائی، وہاں پر آڈیٹوریم کو نظر آتش کیا، اس طرح جو املاک تھے باقی جو پاکستان کے اس کو نقصان پہنچایا. کافی دیر تک وہاں پر آتش زدگی رہی، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی کیونکہ راستے بھی پی ٹی آئی کارکنوں نے بند کیے ہوئے تھے. تو ایک بڑا نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ پولیس رپورٹ کے مطابق ابھی تک ان کے کل سے جو پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی 12 کے قریب پولیس افسران جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنوں اور کچھ پسند عناصر کے ہاتھوں وہ زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 3 ایس پیز اور 4 ایس ایچ اوز بھی شامل ہیں. یہ تو صورتحال رہی، لیکن اس پورے سیناریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کل سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. ایک شتر بے مہار کی طرح ٹولیوں کی شکل میں جو ہے پرتشدد کارکن اور تشدد عناصر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں گھوم رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. بلکہ حتیٰ کہ آج جی ٹی روڈ پر ایدی ایمبولینس کی گاڑی مریض کو لے جا رہی تھی، وہ مریض کو اتار کر اس گاڑی کو بھی نظر آتش کیا گیا. بالکل ٹھیک، بہت ہی افسوسناک مناظر ہیں یقینی طور پہ، اور کی جانی چاہیے. ان میل وائل اسٹوڈیو میں مجھے میرے جو پینلسٹ ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں. رشید صافی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. ہمایوں خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. رشید صافی صاحب، سر ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے کہ میں اس مخدوش صورتحال پر آؤں اور آئی ایس پی آر نے جو رد عمل دیا اس پر آؤں، آج جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور 8 روزہ جسمانی ریمانڈ، اس حوالے سے میں چاہوں گی آپ پہلے کچھ بتائیے گا. دیکھیں، یہ تو قانونی موشگافیہ ہے اور اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اور اس پہ بہت ساری چیزیں جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی قانونی ہے. اور اب یہ عمران خان صاحب اور ان کی قانونی ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے اور ان کے خلاف جو کیس بنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں کوٹ کروں گا جو مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے قرار دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ریڈ لائن ہے اور وہ جو پاکستان کے 22-23 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ شرپسند عناصر طارق وحید صاحب درست واقعات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. پورا دن فوٹیجز چلتی رہی ہیں. بالکل. اور عام شہریوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. جو فوجی تنصیبات تھی اور فوجی عمارات تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پہ ڈس پلیجر ہم نے دیکھا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے. جو مبینہ ڈس پلیجر ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ پریس ریلیز کنفرم ہے یا نہیں. میڈیا کے کچھ رپورٹس کے مطابق کہ وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ابھی جاری نہیں ہوئی، لیکن ہمیں جو اطلاعات ہے کہ آئی ایس پی آر نے اس پہ بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. اور جو کل کا دن تھا اس کو اور آج کا جو دن تھا اس کو ایک بلیک ڈے سے تعبیر کیا گیا ہے. اگر آئی ایس پی آر یہ نہ بھی کہیں تو پاکستان کے شہری کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے کہ واقعی پاکستان کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے. سیاسی لیڈروں کی گرفتاری، چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو، چاہے حقان عباسی کی ہو، چاہے سعد رفیق کی ہو، چاہے زرداری صاحب کی ہو، چاہے فریال تالپور کی ہو، یہ سب اگر جھوٹے کیسز میں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور غلط کیسز میں گرفتار کیا جائے گا تو بحیثیت شہری یہ میرا فرض بنتا ہے اور بحیثیت صحافی یہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس کی مذمت کروں اگر غلط ہو. لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستان کے منتخب اور پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، آج خود اسی عدلیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عدالتی قتل کروایا گیا، لیکن انہوں نے پھانسی کے پندے کو چوما اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ریڈیو پاکستان پہ گھس جائے یا پی ٹی وی پہ گھس جائے یا پارلیمان پہ گھس جائے یا جو ہے آپ ٹول پلازوں کو جلائے یا ایڈی کے ایمبولنس کو جلائے. پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے یہ نہیں دیکھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو میں اسی طرف آ رہا تھا جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. حسانہ کرساس کی میں بات ہی نہیں کروں گا، جس میں لیاقت باغ میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو ان کے شوہر اور پیپلز پارٹی کے اس وقت کے کرتا درتا آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، یعنی کہ پاکستان کی اہمیت کو جتایا.
اس کے بعد ایک دوسرے وزیر اعظم جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کو جس کیس کے بنیاد پہ سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ٹوٹل بے بنیاد ہے. یعنی پاناما کا انہوں نے مقدمہ بنایا اور اقامہ پہ نکالا، اور نکالا کس بات پہ کہ اپنے بیٹے سے اپنی تنخواہ نہیں لی، لیکن انہوں نے سر جھکایا اور اپنی بیٹی کو انگلی سے پکڑ کے اور اپنی بیمار اہلیہ کو لندن میں چھوڑ کے پاکستان آئے اور قانون کے سامنے سرنڈر ہوئے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی لاہور کا میٹرو جلا یا پھر پشاور کا کوئی BRT جلا یا پھر چکدرہ کا کوئی پل جلا یا ED کی کوئی ایمبولنس کو نقصان پہنچایا گیا یا کسی جو ہے عام شہریوں کے جس میں خواتین اور بچے گاڑیوں میں موجود ہے اس پہ تشدد کیا گیا یا ریڈیو پاکستان کی عمارت جلائی گئی. عموماً جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی علاقے پہ قبضہ کرتے ہیں، کسی ملک پہ قبضہ کرتے ہیں، کسی شہر پہ قبضہ کرتے ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کی سرکاری تنصیبات پہ آپ قبضہ جمائیں. ریڈیو پاکستان یعنی جو ان کا سرکاری ریڈیو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، یا ان کا سرکاری ٹی وی یا ان کا پارلیمان یا ان کی فوجی تنصیبات پہ اپنا جو ہے کامیابی کا پرچم جو ہے بلند کرتے ہیں. اس وقت بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا PTI کے کچھ رہنما اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے، وہ کہہ رہے کہ یہ موب ہے اور ان کو ہم نے یہ نہیں کہا ہے، لیکن آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ وہ آڈیو ویڈیو پیغامات موجود ہے جس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ حساس مقامات پہ حملے کیے جائے اور سرکاری تنصیبات کی طرف لوگوں کو بلانے کی جو کوشش کی گئی تھی. یہ ایک انتہائی تشویشناک پہلو ہے. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کو پابندی سلاسل کرنا اور غلط مقدمات میں پابندی سلاسل کرنا غلط بات ہے. ٹھیک ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کو کیا گیا، جس طرح شہباز شریف صاحب کو، آپ دیکھیں آج بھی نیب نے ایک کیس میں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ بری کر دیا اور یہ قرار دیا ہے کہ وہ لوگ بے گناہ ہیں. اس طرح شاہد خان عباسی کے کیس کو دیکھ کے، سعد رفیق کے کیس کو دیکھ کے، ان کے بھائی کے کیس کو دیکھ کے، خواجہ آصف کے کیس کو دیکھ کے، رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کو دیکھ کے، سب غلط قرار دیے گئے ہیں اور قانون نے اپنا رستہ خود بنایا ہے. اگر عمران خان صاحب کے خلاف الزامات غلط ہیں تو عدالت کو اب اپنا کام کرنے دیں، کیونکہ ان عدلیہ کے لیے، اس عدلیہ کی آزادی کے لیے اس وقت اگر آپ کے علم میں ہے اور آپ کو یاد ہو اور PTI کے کارکنوں کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 14 مئی تک عدلیہ کی آزادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی تحریک چلے گی. تو اس عدلیہ پہ ان کو اعتماد ہونا چاہیے. عدالتوں کے اندر رہتے ہوئے اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے عمران خان صاحب اپنے مقدمات کو لڑے. اگر وہ ان کا دامن صاف ہے، ان کا ہاتھ صاف ہے تو ہم ان کو سلام پیش کریں گے. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو طارق وحید صاحب فرما رہے تھے اور اس سے پہلے جو ہمارے دوست لاہور سے فرما رہے تھے سجاد انور صاحب، وہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ نہ سیاست ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ PTI کی جو ان کا جو منشور ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے، اس سے بھی اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا عمران خان صاحب، یہ جو اس پر بھی میں آؤں گی، جو ساری صورتحال چل رہی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو نیب میں جو کیس ہے یہ مضبوط کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایجیٹیشن اور جو پرتشدد کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس لیے؟ کیا جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ان کے لیڈر کو جو ہے وہ انصاف ملے گا، یا وہ ان کو جواب دہ نہیں سمجھتے عدالتوں کے سامنے؟ میرے خیال ہے یہ 2 سوال ہیں اور دونوں کے جواب جو ہیں وہ فرق ہیں کہ ان کے سپورٹر کیا سمجھتے ہیں اور یہ کیس کتنا اہم ہے. یہ کیس کتنا اہم ہے اس کا فیصلہ تو قانون دان کریں گے جو قانونی ایکسپرٹ ہے. ہم اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں ایز اے لے مین، ایز این ایکسپرٹ جو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو بھی ہم ہسٹری کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے دیں گے. وہ جو ان کے سپورٹرز جو سمجھتے ہیں وہ ایک بہت اہم ہے، اور وہ نیریٹو بلڈنگ کے اندر اس وقت دنیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سوشل میڈیا اور اس چیز کے اوپر ہے، تو عمران خان صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک پاپولر لیڈر ہے، پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور انہوں نے ایک جو ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک سپورٹس مین رہے اور ورلڈ کپ کے اندر ان کا بڑا وہ تھا.
انہوں نے وہ جو اپنا چارم تھا، اپنا وہ جو پرسنالٹی تھی اور ایک اپیل تھی، اس کو یوز کیا، اور وہ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ کیا. اب کر کے جب وہ آ جاتے ہیں اور سیاست میں آ جاتے ہیں، تو سیاست میں قانون اور جو ایکویلٹی جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیجیے، وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. یہاں سے جو ہے تھوڑا سا تضاد شروع ہو جاتا ہے کہ اس سائڈ پہ جو جس کا بھی انہوں نے بھی ذکر کیا، رشید صاحب نے بھی اور سجاد صاحب نے بھی کیا اور طارق صاحب نے بھی کیا، اگر لیول پلینگ فیلڈ ہے تو اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف، ریال تارپور صاحب کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہے، اور مریم صاحب کا کیس تو زیادہ ریلیونٹ اس سینس میں کہ آج خواجہ حارث صاحب نے جب نیب میں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں ہی نہیں، تو مریم نواز صاحبہ تو کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر رہی نہیں. یہ مطلب یہ لکوناز ہیں لا کے، اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر سے کر دیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے عدالتوں کے اوپر جب آپ کو سپورٹ مل رہی ہے تو عدالتیں ٹھیک ہیں، جب آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی تو عدالتیں غلط ہیں. آج بھی جو ان کے وکیل انہوں نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں. آپ یہ ایسے کر نہیں سکتے. قانون یا وہ جو چیزیں ہیں وہ ساری، اب انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی جو ہے اس کے درخواست دائر کر دی. اب وہ اگر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو کل کو وہ کہیں گے کہ ہم سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حق میں نہیں ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے، سلیکٹ اینڈ چوز نہیں ہوتا. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو جس نہج پہ آج ہے میں، آپ دہشت گردی کی ایک لہر کا سامنا ہے آپ کو. موڈیز نے جو ہے ایک اپنی جو رپورٹ شائع کی اور اس میں کہا کہ آپ ڈیفالٹ ہونے کے پھر قریب آگے ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ نے سارے معاملات جو آئی ایم ایف کے موجودہ حکومت نے جو کوششیں کی اور سابقہ حکومت میں جس میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ان چیزوں کو یا ان سٹیپس کو ڈس ریگارڈ کر دیا. کہا کہ یہ ہم خط لکھ رہے ہیں، فائنانس منسٹر جو تھے کے پی کے تھے جھگڑا صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسے نہ کریں. اس کے علاوہ مختلف موقعوں پہ جو ہے اب اس سے نظر کیا آ رہا ہے کہ میں ابھی بھی یہ اس پہ یہ اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، ہم کہتا ہوں کہ خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس ویژن ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی عوام کے لیے کیا کرنا ہے. آپ کا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور آپ پھر جو ہے وہ میسیجز اپنے دوستوں کے تھرو، اپنے ہواریوں کے تھرو دے رہے ہیں کہ باہر نکلو اور جلاؤ گھراؤ کرو اور تباہ کر دو. یہ غلط ہے. آپ کو قانون، اچھا اب آپ بتا دیں، آج ان کو بٹھا دیا جائے کسی ایک ایسے فورم پہ، ان سے پوچھ لیا جائے کہ کس عدالت سے آپ نے کرنا ہے فیصلہ، کس جج سے آپ نے کرنا ہے، کس بینچ سے آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد بھی اگر تھوڑی سی چیز ان کے خلاف آ جائے گی تو وہ جو ان کی مختلف لیڈرز ہیں، پروونشل لیڈرز ہیں، یہ اتنا غلط ہے. اور میں اس بیسس پہ کہتا ہوں کہ باوجود ان جس پاپولیرٹی کا وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور میں مان رہا ہوں، میں ان کی جو ویژن کی جو وہ ہے، لیڈرشپ کی جو ویژن ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنے سے مجھے پھر کوئی خوف نہیں رہتا کہ یہ کس قسم کا لیڈر ہوگا جو یہ ایسی پالیسیز اپناتا ہے اور اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ اب دوڑ چڑھو، چل دوڑ چڑھو، اس کے اوپر چڑھائی کر دو، اس کو یہ کر دو. یہ غلط ہے. جب آپ کی بات مانی جائے تو سب ٹھیک ہے، جب آپ کی بات مانی نہ جائے تو سب غلط ہے. یہ پالیسی نہیں ہو سکتی. لیول، آپ سپورٹس مین ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کا آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیں ایک دفعہ، تو وہ یہ کر نہیں پا رہے. ٹھیک. اچھا سجاد انور صاحب، سر ابھی ہمارے کار ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی، میں یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی. سر ماضی میں نیب نے مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کیا اور آصف زرداری صاحب بھی پیش ہوتے رہے. دیگر رہنماؤں کی ایک لمبی فہرست ہے اگر ہم اس کی طرف جائیں تو. انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، تمام مقدمات بھی بھگتے. اب جب عمران صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے سر، تو یہ ایک ڈیفرنٹ طرز عمل ہمیں سامنے آ رہا ہے. کیا جو پہلے لیڈران گرفتار ہوئے تھے ان کی گرفتاری کے بعد اس طرح کی ایجیٹیشن آپ نے دیکھی، یا یہ طرز عمل آپ کو بہت فرق نظر آ رہا ہے اور یہ کسی اور طرف ہم جا رہے ہیں؟ نازیہ، یہ وہی طرز عمل ہے جو ایک دن پہلے، جس دن اریسٹ ہوئے ہیں کال خان صاحب، اس سے ایک دن پہلے جو بیسیکلی عمران خان صاحب نے ایک اپنا آڈیو میسج جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا جناب کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ نکلیں، ہو سکتا ہے کم نکلیں، ہو سکتا ہے کہ عوام اتنے زیادہ نکلیں کہ وہ ایک بم کی طرح پھٹ جائیں. تو بیسیکلی یہ تو پلاننگ تھی. آج جو آڈیو لیکس آئی ہیں نازیہ، اگر آپ دیکھیں تو پنجاب، سینٹرل پنجاب کے جو صدر ہیں اعجاز چودھری صاحب، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک وکٹری ٹاک کر رہے ہیں کہ ہم نے سمیش کر دیا جناب
یہ کر رہی ہو. اور اس کے علاوہ جو دوسری آڈیو ہے وہ امتیاز شیخ کی ہے جو لاہور کے صدر ہیں. جی جی. پنجاب میں اور خاص پنجاب میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو دو مین عہدے ہوتے ہیں نا, ایک سینٹرل پنجاب کا صدر اور دوسرا لاہور کا صدر, یہ کی پوزیشنز ہوتی ہیں, اور دونوں کی آڈیو لیکس یہ بتا رہی ہیں کہ یہ پلان کر کے سارا کچھ کیا گیا. ان کی یہ پلاننگ تھی کہ خان صاحب اریسٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہم نے وہ جو کہتے ہیں نا خان صاحب ریڈ لائن ہے, انہوں نے اتنا یہ ایک غیر معمولی ری ایکشن دیا ہے پی ٹی آئی نے, جس طرح کا ری ایکشن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گرفتاری پہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی. اگر نازیہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب جو نیب کی کسٹڈی میں گئے تھے, ان کی جو ہیلتھ اور جو صحت تھی وہ کیا تھی, اور جب وہ باہر جا رہے تھے بیمار ہونے کے بعد اور اب تک وہ نہیں سنبھل سکے. آصف زرداری, ان کا 4 سال پہلے کا آپ انٹرویو دیکھ لیں, ان کے ریفلیکسز, ان کا بات کرنے کا انداز, وہ 2 سال وہ جو جیل میں رہے ہیں نیب کے 1.5 سال, اس کے بعد آپ دیکھ لیں ان کی حالت کیا ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنے کیس فائٹ کیے عدالتوں میں, ان لوگوں نے عوام میں بھی اپنا کیس فائٹ کیا, لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے آگ لگا دی ہو, اور جس طرح صافی صاحب نے کہا کہ املاک کو نقصان پہنچا دیا گیا ہو. آج جو پشاور میں واقعات پیش آئے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج انہوں نے شام کا 7 بجے کا ٹائم دیا ہوا لبرٹی لاہور میں, کل انہوں نے ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کیے تھے, آج لاہور میں انہوں نے شادمان تھانے پہ اٹیک کیا, ایک ایمبولنس کو جلایا, ایک سینئر پولیس آفیسر کی آنکھ جو ہے وہ ان کے پتھراؤں سے جو ضائع ہوئی ہے آج. اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ آج کا یہ جو موب اکٹھا کیا گیا, اگر اس کو کرٹیل نہ کیا گیا, جس طرح سے آرمی کو بھی پنجاب میں بلا لیا گیا ہے اور ہماری پولیس بھی اگر ان کو نہ روکا گیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ آج رات کو وہ پھر جو پبلک کی مختلف املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو بیسیکلی عمران خان صاحب اپنا مقدمہ عدالتوں میں بھی نہیں لڑنا چاہتے, وہ سیاسی طور پہ بھی اپنا مقدمہ نہیں لڑنا چاہتے, وہ بیسیکلی ایک ملیٹنٹ وے میں, ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ, ایک اگریسر کے طور پہ وہ فائٹ کرنا چاہتے ہیں ریاست کے ساتھ. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت یونیک معاملہ ہے. اور یہ اس موقع پہ جو ہمایوں خان صاحب نے کہا کہ آپ کا ایک اکنامک جو کرائسس ہے وہ اس قدر ملٹیپل ہو گیا اور اتنا سویئر ہو گیا, اس موقع پہ یہ جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے اور جس طرح سے میسیجز باہر جا رہے ہیں اور امیجز باہر جا رہے ہیں, یہ پاکستان کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, ہمارے ریاستی اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے, ہماری عدالتوں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اس بحران سے پاکستان نے کیسے باہر نکلنا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا طارق وحید صاحب, سر میں یہ چاہوں گی سر, ہم کیونکہ آپ صحافی ہیں, ان چیزوں پر آپ کی نظر ہوگی گہری. نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, ہم اس کو مانتے ہیں کہ اٹانومس باڈی ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, اور سارا سر وہ الزام جو ہے وفاقی حکومت کے سر دھرنا چاہ رہی ہے کہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے. کیا سر یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اور جو توشہ خانہ ہے, کیا یہ ایک سیاسی انتقامی کارروائی ہے یا عمران خان صاحب واقعی ہی ان چیزوں کے لیے جواب دہ ہیں؟ دیکھیں نازیہ, جو ابھی تک کیسز بنی ہیں, جو 100 سے کے قریب عمران خان کے خلاف بنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مطلب اس میں اگر میں انکار کروں کہ یہ سارے جینون ہے, اس میں کچھ سیاسی کیسز بھی ہیں, لیکن جو ٹھوس شواہد کی بنیاد پر, جس کے کچھ شواہد ابھی تک سامنے آئے ہیں, جس کے کچھ ثبوت ابھی تک اداروں کے پاس, نیب کے پاس, حکومت کے پاس موجود ہے, ان میں ایک توشہ کیس ہے اور ایک القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جو ابھی نیب جو ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کے بیانیے کی بات ہے, تو یہ تو پاکستانی سیاست کی روایت ہے کہ اگر ایک کیس اپوزیشن کے خلاف بنتی ہے, اس کے رہنما کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, نیب اس کو گرفتار کرتا ہے یا کیس کی انکوائری شروع کرتا ہے, تو ٹھیک ہوتا ہے, اس میں قانون بھی صحیح ہوتا ہے, نیب بھی ٹھیک ہوتا ہے, ساری چیزیں آئینی قانونی ہوتی ہے. لیکن اگر وہی کیس یا اسی نوعیت کا کوئی اور کیس اپوزیشن کے یا کسی اور ان کے اپنے رہنما کے خلاف بنتا ہے, تو پھر نیب برا ہو جاتا ہے, قوانین بھی برے ہو جاتے ہیں. یہ المیہ ہے, یہ ہماری پاکستانی سیاست کا المیہ ہے کہ مختلف ادوار میں
नेब कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। आजकल जब नेब अपनी कार्रवाई कर रहा है तो वो पीटीआई के लिए बुरा है। जब नेब माजी में मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी या दीगर जमातों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहा था, तो उस वक्त नेब अच्छा था, साफ सुथरा था, सारी चीजें आईनी कानूनी हो रही थी। बहरहाल ये तो एक सियासी स्टंट के तौर पर पीटीआई उसको करा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अच्छा ये होता कि अगर जो केसेस बनी है, अगर पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक अगर वो बेबुनियाद है, तो 2-3 महीने पहले जब इमरान खान के खिलाफ पहले केस में वारंट निकला, तो उस वक्त अगर इमरान खान गिरफ्तारी दे देते तो उसका सियासी कद काट और बढ़ जाता। क्योंकि एक लीडर की निशानी ये होती है कि अगर वो कहते कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं, मैं गिरफ्तारी देता हूं, मैं अदालत में पेश होता हूं, मैं खुद को डिफेंड करूंगा, मैं खुद को बेगुनाह साबित करूंगा, लेकिन उसकी बजाय उसने कारकुन को कॉल दी, सैकड़ों कारकुनों की मारकुटाई की, उनको डंडे पड़वाए, नारकी मुल्क में फैलाई, बदनज़मी फैलाई, सिर्फ इसलिए कि भाई मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। अगर आप बेगुनाह है तो वो अगर पहले ही गिरफ्तारी दे देते, अदालत में पेश हो जाते, तो इतनी अनारकी, इतने मुल्क में इतनी हंगामाराई होती ही नहीं। और जिस तरह मैंने बताया कि उसका जो सियासी कद काट है बतौर पीटीआई लीडर, बतौर शख्सियत, वो और बढ़ जाता। लेकिन मेरे ख्याल में इस सूरत से जो रद्द-ए-अमल जिस तरह मुजाहिरा किया कि कारकुनों को इस्तेमाल किया अपने हिफाजत के लिए, इस केस से बचाने के लिए, अदालत से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, उससे उसकी शख्सियत को, सियासी जो हैसियत है, उसको नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात नाज़िर मैं कहना चाह रहा था, अभी हुमायूं साहब ने बात की, उस वक्त बात अधूरी रह गई कि इस वक्त जो मुजाहरों और हंगामाराई का सिलसिला जारी है, इसमें हमें पीटीआई की क़ियादत मैदान में मंजर पे नजर नहीं आ रही है। और यही सबसे खतरनाक चीज है कि अगर वाकई अगर पीटीआई के लोग अभी मीडिया में नजर आ रही है। बिल्कुल यही है कि अभी तक किसी पीटीआई रहनुमा ने अपने कारकुन को नहीं रोका कि भाई आप ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी अमलाक पर हमले कर रहे हैं, सरकारी अमलाक पर हमले कर रहे हैं, अवामी अमलाक पर हमले कर रहे हैं, तो किसी पीटीआई लीडर ने इसकी मजम्मत नहीं की और ना अपने कारकुनों को रोका, बल्कि लातालुकी का इजहार करते हैं कि ये शरपसंद अनासर है और उसको बिल्कुल खुद को बुरीउज़िमा करार देते हैं। तो इससे साबित होता है कि उनके लोग, उनके कारकुन इस सारी शर्तपसंदी हंगामाराई में बराबर मुलविस हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा रशीद साफ़ी साहब, बड़ी अहम नुकता आज मैं सुन रही थी वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा को। उन्होंने फरमाया कि जब ये सारे हंगामे शुरू हुए हैं तो पीटीआई की लीडरशिप कल ही क्यों नहीं सामने आई और कल ही क्यों नहीं कहा कि ये लोग हमारे नहीं हैं जो इस किस्म की तशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और पुरअमन एहतजाज की बात कल क्यों नहीं की। अब जब पूरे मुल्क में एक फ़ज़ा बन चुकी है और एक हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को चैलेंज कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम लाताल्लुक हैं इससे, तो क्या ये इतना आसान है खुद को लाताल्लुक करना? ये यास्मीन राशिद साहिबा कौन है, ये ज़रताज गुल साहिबा कौन है, ये जो लाहौर के सदर हैं ये कौन है, ये जो केपी में कई लोग जो ट्विटर पे और फेसबुक पे मुसलसल अपने कारकुनों को बाहर निकलने की तरगीब दे रहे हैं, वो कौन है, ये शाह महमूद कुरैशी कौन है, ये जो परवेज़ इलाही है ये कौन है। इससे आपकी बरियोज़िम्मा इन चीज़ों से आप नहीं हो सकते। ये तशद्दुद, ये जो कौमी अमलाक को नुकसान है, ये पीटीआई के खाते में जा रहे हैं। अगर नहीं है तो इमरान खान साहब तो वीडियो रिकॉर्ड करने के शौकीन हैं। नेब को वो दरख्वास्त करे और मेरे ख्याल में कौमी मफाद में नेब को इजाज़त देनी चाहिए कि वो हिरासत ही में उनका एक पैगाम रिकॉर्ड करे और वो अपने कारकुनों को कहें कि भाई पुरअमन रहें, मैं एक कानूनी ज़ाब्ते को पूरा कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने तो वैसे भी उससे पहले ही जब लाहौर से चल पड़े थे इस्लामाबाद के लिए, तो उस वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि शायद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अपने कारकुनों को वो कहें कि मैं कानून के सामने सरेंडर हूँ और मैंने देखना है कि कानून मेरे साथ क्या करता है। और आज भी अदालत ने उनकी जो है ना, देखे ये तो मशकूर होना चाहिए इमरान खान साहब को कि अगर नेब तरामीम ना होते तो 90 दिन का जो है बगैर पूछे नेब जो है उनको अपने हिरासत में और रिमांड में रख सकती थी। लेकिन आज जो अदालत ने फ़कत 8 दिन का जो उनका रिमांड दिया है जिस्मानी, वो सिर्फ इन तरामीम के बाद ही मुमकिन हुआ है। ठीक है, वरना उसके बाद हमने देखा है ना, इस मुल्क के मुंतखब वज़राए आज़म को, इस मुल्क के बड़े नामी गरामी सियासतदानों को
90 دن تک بغیر کسی عدالت کے سامنے پیش کیے ان کو حراست میں رکھا گیا تھا اور حبس بجا میں رکھا گیا تھا، لیکن آج نیب مجبور تھا کہ ان کو عمران خان صاحب کو نیب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور 8 دنوں کو ان کو جسمانی ریمانڈ جو ہے، اگرچہ نیب 14 دن کا ریمانڈ کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن اس کے جواب میں عدالت نے ان کو 8 دن کا جسمانی ریمانڈ پہ نیب کے حوالے کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب اس کی ویژول بھی ہے، اس کی آڈیوز بھی ہے، اور ISPR کا جو مبینہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ دنیا کے بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں قرار دی جاتی ہیں انہوں نے آج کہہ دیا ہے، اگر وہ پریس ریلیز واقعی ISPR کی طرف سے جاری ہوا ہے کچھ دیر پہلے، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو لوگ بلووں میں اور توڑ پھوڑ میں یا جلاؤ گراؤ میں جو ملوث ہے ان کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، کیونکہ فیشل ریکگنیشن اور آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو سیف سٹی کیمراز اور یہ ساری چیزیں بہت عام سی چیزیں ہیں، اور یہ واقعات دیر اور باجوڑ میں بھی احتجاج ریکارڈ ہوا ہے، وزیرستان اور چمن اور ترخم میں بھی ریکارڈ ہوا ہے شاید، لیکن یہ جہاں پہ تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ پشاور شہر ہے، پھر لاہور شہر ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے۔ ابھی انڈسٹریل ایریا اسلام آباد میں SP کے آفس کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے ریکارڈ پہ ہیں، اگر PTI اس میں ملوث نہیں ہے تو وہ اعلان کرے، وہ کھل کے کہیں کہ اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی وہ بات کرے، احتجاج کرے، وہ جلسے کرے، جلوس کرے، وہ روڈوں پہ نکلے، یہ حق ہے شہریوں کا، کیونکہ اس ملک میں آئین ہے، قانون ہے، اس ملک میں ابھی تک کوئی مارشل لا نہیں لگا، اس ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ نہیں ہے، وہ سب چیزیں کریں، لیکن اگر آپ املاک کو نقصان پہنچائیں گے، آپ عام شہریوں کو تنگ کریں گے، آپ جو ہے سرکاری عمارات کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یا تو PTI اس بات کو قبول کرے کہ ہاں وہ ریاست کے خلاف جو ہے جنگ کا علم بلند کر چکے ہیں، یا پھر اعلیٰ سطح پہ، اور وہ اعلیٰ سطح جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات ہیں، یا اگر ان کی عدم گرفتاری، اب شاہ محمود صاحب کے بارے میں متضاد اطلاعات آ رہی ہے، کچھ میڈیا خبروں کے مطابق وہ گرفتار ہے اور کچھ میڈیا خبروں کے مطابق وہ گرفتار نہیں ہے، لیکن چودھری پرویز الہی موجود ہے، فواد چودھری موجود ہے، ان کے اور بہت سینئر رہنما موجود ہے، وہ آ کے کہیں، میڈیا کو کہیں، عوام کو کہیں کہ اس قسم کے اقدامات نہ کرے۔ جب تک یہ کام ان کی طرف سے، ابھی بھی میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر وغیرہ پہ جو PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ ہے، ان سے یہی ایک پیغام دیا جا رہا ہے، عوام کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نکلے سڑکوں پہ، لیکن اس تعداد میں عمران خان صاحب کو خدشہ درست تھا کہ شاید عوام اس تعداد میں نہ نکلے، لیکن بلوائی جو ہے اور جو تشدد پہ آمادہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد اگر کم بھی ہو تو وہ نقصان زیادہ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے PTI بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ اگر بری ذمہ ہونا چاہتی ہے PTI تو ایک تو عدالتوں کا اور قانون کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور دوسرا کل کے اپنے کارکنوں کو منع کرنا پڑے گا۔ درست، یہی بات ہمارے صاحب، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ جس طرح سے رشید صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ خود کو اس سے الگ کر رہے ہیں؟ آج کئی دفعہ شاہ محمود رشید صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم پرامن احتجاج کی کال دے رہے ہیں، تو ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کریں جس میں وہ اپنے کارکنان سے کہیں کہ وہ پرامن رہیں، اور دوسری بات جو اس کے ساتھ ہی سوال وہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہوا ہے نا، تو اس سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، وہ اپنے کارکنان کو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ چیلنج کیا جا چکا ہے، تو وہ ویٹ کی پالیسی بھی اپنا سکتے ہیں، اور یہ جو تشدد ہو رہا ہے پورے ملک کو آگ لگانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے جس پہ توڑ پھوڑ ہے، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، آفیسز بند ہیں، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، نظام زندگی کو مفلوج کیا جا رہا ہے، اس سے وہ اپنے کارکنان کو باز رکھنے کے لیے ان کا ویڈیو پیغام ہی بہت ہوگا۔ نازیہ، یہ ایک ایسا کرائسس کریٹ کیا گیا ہے
میں آپ نے جو ذکر کیا خان صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بڑا اوپن شٹ کیس کے طور پہ اگر ہم صرف ایز اے لے مین اس کو دیکھیں، ابھی لمبی انویسٹیگیشن میں ہم نہیں جاتے، کہ خان صاحب کو کچھ کیسز کے اوپر بلایا گیا اور اس میں طارق صاحب نے بھی کہا اور پھر جو ہے سجاد انور صاحب نے بھی کہا کہ دیر از اے پاسبلٹی، ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ شاید کچھ کیسز ایسے ہوں جو کہ ٹھیک نہیں بھی ہو سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کے اوپر کچھ اتنے بڑے کیسز اور پرٹیکولرلی جس کیس کے اوپر جب وہ اریسٹ ہوئے، وہ ایک بڑا اہم کیس ہے کہ ایک ادارے نے آپ کو ایک پیسے دیے، وہ آپ نے ایک دوسرے ادارے کے جو ہے حصے کے اندر ان کو دے دی اور اس کے بعد آپ کو جو ہے کچھ آفرز ہوئیں اور آپ اس کو فیس کریں. اب بجائے اس کے کہ آپ پہلی دفعہ جو ہے ان ٹچبل سے ٹچبل ہوئے اور آپ کو اریسٹ کر لیا گیا، غلط یہ صحیح، اس کے اوپر بھی اب بحث نہیں کرتے، ہم مان لیتے ہیں کہ شاید غلط ہوا. اب قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو تو تھوڑی سی تکریم دیں اور کہیں کہ جی مجھے غلط اریسٹ کیا گیا، میں آپ کو یہ اپنا دیتا ہوں کہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ اپروو کیا تھا، فلاں یہ کیا تھا. یہاں سے کیس ذرا زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا تو ان کو لیجیٹمیسی مل جاتی ہے، کیونکہ خان صاحب خود کچھ نہیں ہے، کیبنٹ کا جب حصہ تھے. کیبنٹ کے کچھ ممبران جو ان کے اپنے بھی ہیں اور جو اب ان سے تھوڑا سا خفا ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. تو اسی چیز کے اوپر پوری ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ آپ بتا دیں. اب آپ کو ایک کیس کے اوپر کیا گیا جس میں نیشنل ایکسچیکر کو 190 ملین یوروز پاؤنڈ یا 60 بلین روپے کا نقصان ہوتا ہے. اب اگر خان صاحب کی پرانی ہسٹری کو لے لیں تو ہم مانیں گے اور ان سے ایکسپیکٹ کریں گے، وہ کہیں گے کہ اچھا یہ نقصان ہوا ہے میری قوم کو، میری قوم کے ان لوگوں کو جس کے ٹیکس پیئر کی وجہ سے میں وزیر اعظم بنا، اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں اور میرے پاس یہ ثبوت ہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. باوجود اس کے کہ یہ چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باہر نکلو، اور جو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ میں پکڑا جاؤں گا، اس جانے کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے. تو یہ جو لیڈرشپ کا ویژن ہے، یہ بیسیکلی لیڈرشپ کا ویژن نہیں ہے، یہ اپنی جو انٹرسٹ ہیں اس کو پرزرو کرنے کی بات لگ رہی ہے. پاپولر لیڈر ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، ایک سپورٹس پرسنالٹی ہیں، ایک چام ہے. اب آپ کا ویژن کیا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے 220 ملین لوگوں کے لیے، جو جس کا میں نے ذکر کیا اور سب میرے دوستوں نے انڈورس کیا، ہم اس وقت ایک اکنامک کرائسس کے اندر ہیں، ہم 23ویں پلان پہ ہیں آئی ایم ایف کے اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. موڈیز نے اس کے اوپر کہہ دیا، ہمارے دوست ملکوں نے کہہ دیا، اور آئی ایم ایف ہم کے اوپر بے تحاشا شرائط ڈال رہا ہے. غلط یہ صحیح اس کی بات میں نہیں کر رہا، پورے ایک اس کے اندر ہیں. تو اب آپ کہیں کہ جی لڑائی بند کریں، میں اریسٹ ہو گیا ہوں، میں اب اس کو فیس کروں گا، جب میں نکلوں گا اس کے بعد بحث ہوگی، وہ یہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اچھا سجاد انور صاحب، سے ٹائم بڑا مختصر ہے، یہ جو آج وفاقی کابینہ میں اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں، جو بھی حالات ہیں اس کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ آنے والے دنوں میں یہ جو سیاسی بلوائی ہمیں نظر آ رہے ہیں میدان میں، ان پر قابو پا لیا جائے گا اور امن و امان کی صورتحال آپ کو بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیں، اگر اس ملک میں کوئی اسٹیٹ ہے اور اگر کوئی اس کی ریٹ ہے تو پھر تو قابو پا لینا چاہیے. اب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، خاص طور پہ ڈیموکریسیز میں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ اگر کوئی کہیں نہ کہیں مشتعل جذبات ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے زرداری صاحب کا حوالہ دیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پہ. لیکن یہاں پہ الٹا کام ہے، یہاں پہ لوگوں کو پرامن لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دیکھیں آپ کے اوپر غلط مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ودن لیگل فریم ورک اور پولیٹیکل فریم ورک اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ان کو فیس کرنا ہوتا ہے، اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے. یہی پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے، اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ بلوائی تھے یہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے کہ جس نے فوج کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے طے کیا ہوا تھا، عمران خان صاحب نے ویڈیو پہ میسج دے دیا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. ان کے سامنے صحیح روڈ میپ تھا پشاور کے لیے اور لاہور کے لیے اور اسلام آباد کے لیے.
تو یہ بہت انفارچونیٹ ہوا ہے ایک دو دن میں. اس پہ قابو نہیں پائیں گے, اور جس طرح کی ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں, جس طرح آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بہیو کر رہا ہے, جیسے دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ریجن ساؤتھ ایشیا میں, سینٹرل ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, لوگ نئی دوستیاں کر رہے ہیں. ہمارے اوپر بھی جو ویسٹ اور امریکہ کا جو پریشر ہے وہ آئی ایم ایف کے ذریعے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ چائنا کی لابی کے ساتھ رہتے ہیں یا کدھر آتے ہیں. تو یہ جو ڈیسائسو موومنٹ ہے, اس میں پی ٹی آئی کا یہ جو ڈسٹرکٹیو رول ہے, یہ بہت زیادہ اس کے کچھ معنی خیز لگتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی جو ہے اس کے ساتھ شاید یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک دو دن میں ملک میں ایک قیامت برپا کر دی گئی. میرا خیال ہے کہ اب اس کو کنٹرول کرنے کا وقت آ گیا ہے. آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق میں چاہوں گی کہ طارق صاحب سے بھی میں اس پہ ان کی ایک رائے لے لوں. طارق وحید صاحب, پی ٹی آئی بارہا یہ کہتی ہے کہ یہ کارکنان نہیں ہے جو اس طرح کا سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اس سے تو یہ بات اور بھی خطرناک ہو سکتی ہے کہ جو لوگ شرپسند عناصر ہیں, اگر ہم مان لیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں, تو جو شرپسند عناصر ہیں جو کہ پاکستان کے کسی طور خیر خواہ نہیں ہے, موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب موقع ملے اپنا حصہ ڈالیں, تو وہ تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ واضح طور پہ سامنے آئے اور اپنے کارکنان کو روک دے اس قسم کے احتجاج سے. کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل نازیہ, جس طرح رشید صافی صاحب نے بہت پتے کی بات بتائی ہے کہ اگر اب بھی پی ٹی آئی کی عادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ان کے نہیں ہے یا وہ ان تمام ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ میں ملوث نہیں ہے, تو پی ٹی آئی چیئرمین اب بھی درخواست کر سکتے کہ ویڈیو میسج کے ذریعے, وہ ماسٹر ہے ان چیزوں میں, وہ ویڈیو میسج جاری کر کے اپنے کارکنوں کو بول سکتے کہ آپ توڑ پھوڑ میں حصہ نہ لیں, ہنگامہ آرائی نہ کریں. لیکن یہ تو ایک سیاسی جو ہے بیانات ہے فواد چودھری کے یا باقی جو ان کے لیڈرز ہیں. جواب یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں, ان کو باقاعدہ انسٹرکشن دی گئی ہے, ان کو باقاعدہ عمل بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ٹھیک ہے, بہت شکریہ رشید صافی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, سر صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, لاہور سے آپ نے جوائن کیا, طارق وحید صاحب آپ نے پشاور سے ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کیپٹل ویو سے فی الوقت اتنا ہی, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.